फिरौन रामसीस दोम 1279 कबल मसीह में मिस्र का हुक्मरान बना। ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 1279 साल पहले। उस वक्त उसकी उम्र सिर्फ 20 साल थी। उसने 66 बरस 2 माह तक मिस्र पर हुकूमत की। 66 years and 2 months। वो एक शानदार शख्सियत का विजनरी इंसान था। उसने मिस्री तहजीब को अपने नुक्ते कमाल तक पहुंचा दिया। उसने पूरी दुनिया से माहिरीन फ़न जमा किए और उन माहिरीन ने आने वाले दिनों में मिस्र को तारीख की पहली सुपर पावर बना दिया। रामसीस दोम के दौर में मिस्र उस वक्त वाहिद सुपर पावर था। रामसीस ने ना मिटने वाली रोशनाई, जिसे अमाम ज़ुबान में स्याही कहते हैं, अनमिट बनवाई। उसने लाशों को हज़ारों साल तक सलामत रखने वाले केमिकल ईजाद कराए जो हनूद किया जाता था लाशों को। उसने बादल लाने और बरसाने वाली टेक्नोलॉजी हासिल कर ली। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 1279 साल पहले बादल लाने और बरसाने। उसने हवाओं का रुख मोड़ने और मौजों को पसपा करने का फ़न सीख लिया। उसने एक ऐसी टेक्नोलॉजी बना ली जिसकी मदद से मिस्री इंजीनियर्स सैकड़ों टन भारी पत्थर हवा में उठाते थे और इसके बाद इन पत्थरों को जोड़कर एहराम बना देते थे। अभी आपके सामने है, यूट्यूब पे देख लें, एहराम मिस्र अभी तक मौजूद हैं और 1279 साल पहले हजरत ईसा से। जी, उसके पास सितारा शनासों का पूरा स्क्वाड था जो सितारों की चाल मालूम करते। उसके सितारा शनास आसमान की तब्दीलियां देखकर आने वाले हालात बता देते थे। उसने दरिया नील के दोनों किनारों पर अनाज और बाग उगा दिए थे। उसके दौर में दरिया नील वो देखने वाला था, दुनिया का सबसे बड़ा और खूबसूरत तरीन दरिया, जिसके किनारों पर बागात और जंगलात थे और जिसके बारे में कहा जाता है कि जो नील के साहिल या नील के बाहर जो ज़मीन है वो दुनिया की सबसे ज़रख़ेज़ ज़मीन है। और उस दौर में रोम जो है वो अपनी गंदम वो मिस्र से मंगवाता था अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए, जिसकी वजह से मिस्र के लोग खुशहाली और इस्तेहकाम की आखिरी हदें छूने लगे। उसने मिस्र में दरसगाहों का जाल बिछा दिया था। उसके दौर में फ़लसफ़ी और दानिश्वर आम थे। आज दुनिया यूनान के जिन फ़लसफ़ियों, साइंसदानों और दानिश्वरों को इल्म फ़न की बुनियाद करार देते हैं, उन तमाम लोगों ने मिस्रियों से इल्म सीखा था और उन तमाम उलूम का मंबा रामसीस फ़िरौन खुद था। उसने दुनिया के बेहतरीन जादूगर जमा किए और उन्हें दरबार में आला ओहदे दे दिए। उसके पास दुनिया की बेहतरीन और बहुत बड़ी फौज थी। उसके पास सोने और चांदी के पहाड़ थे और वो जवाहरात से जुड़े हुए बर्तनों में खाना खाता था। इन तमाम कामयाबियों और फतूहात ने फ़िरौन का दिमाग ख़राब कर दिया और उसने खुद को कायनात का खुदा, नौजुबिल्ला माज़ल्ला अस्तग़फिरुल्लाह, कायनात का खुदा समझना शुरू कर दिया। उसका कहना था दुनिया की तमाम ताकतें उसके कंट्रोल में हैं और वो चाहे तो हवाओं का रुख फेर दे, वो चाहे तो कंगलों को बादशाह बना दे और अगर वो चाहे तो वो बादशाहों को कंगला कर दे। खुदाई के इस ज़ोम में, गुरूर में एक दिन उसने अपने नजूमियों से पूछा,
बताओ मेरी खुदाई कब तक कायम रहेगी। नजूमियों ने सितारों की चाल पढ़ी और उसके बाद अर्ज किया, हजूर, बनी इज़राइल में एक बच्चा पैदा होगा, ये बच्चा आप और आपकी खुदाई के लिए खतरनाक साबित होगा। फिरौन ने उसी वक्त हुक्म दिया, आज के बाद बनी इज़राइल में जो भी बच्चा पैदा हो उसे फौरन कत्ल कर दिया जाए। इस हुक्म के बाद बनी इज़राइल के बच्चों का कत्लेआम शुरू हो गया। यहाँ से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन की कहानी शुरू होती है। बाज़ किताबों में लिखा है कि तकरीबन जब मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए उससे पहले बनी इज़राइल के 70,000 बच्चे जो है वो कत्ल हो चुके थे, और जो कत्ल नहीं हुए थे उनकी माओं के, हामला माओं के पेट फाड़ के बच्चे निकाल लिए गए थे। फिरौन रामसीस 1213 कबल मसीह में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का पीछा करता हुआ दरिया नील में डूब कर मर गया 1213 में, और हुक्मरानी की कितनी 66 साल 2 माह। लेकिन कुदरत ने उसकी लाश हमेशा के लिए महफूज कर दी। फिरौन की लाश आज भी काहिरा के म्यूजियम में रखी है। इसके मुंह में एक छोटी सी नलकी है और उस नलकी के जरिए उसके मुंह में कतरा कतरा पानी टपकाया जाता है और उसके नाखून मुसलसल बढ़ते रहते हैं, जिन्हें 2-3 माह बाद बाकायदा तराशा जाता है फिरौन के नाखूनों को। इस सारे अमल में अल्लाह ताला की क्या हिकमत है, इस पर कोई आलिम दीन ही रोशनी डाल सकता है। सरदस्त हम हजारों साल बाद आज के ज़माने में बैठकर फिरौन के इस नफ्सियाती खौफ का तज्जिया करते हैं जिसने उसे बनी इज़राइल के बच्चे कत्ल कराने पर मजबूर कर दिया था। आज हम फिरौन के अहकामात का पोस्टमार्टम करते हैं तो हमें महसूस होता है फिरौन को बज़ाहिर इस बेवकूफ़ी की कोई ज़रूरत नहीं थी। उसकी कुर्सी मजबूत थी, अपोजिशन का कोई वजूद न था। थोड़ा सा मज़ीद गहराई में जाएं तो हमें महसूस होगा ये बुनियादी तौर पर फिरौन का खौफ नहीं था, ये उसके हवारियों बल्कि उसकी मुस्लिम लीग नून का खौफ था। उसकी मुस्लिम लीग नून का ख्याल था अगर नजूमियों की बात दुरुस्त साबित हो गई तो हम सब फारिग हो जाएंगे। हम दरबारियों का क्या बनेगा, हमारी वजारत आला का क्या बनेगा, हमारी वजारत उज़्मा का क्या बनेगा अगर इमरान खान बाहर आ गया, अगर इमरान खान को मैंडेट वापस मिल गया, अगर इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स को सही फैसले करने का कह दिया गया, अगर जजों को आज़ाद कर दिया गया, तो वो जो लौ लश्कर था, वो जो नजूमी थे, वो जो तबलची थे, वो जो दरबारी थे, वो जो सितारा शनास थे, वो जो उसकी इबादत करते थे और उसके बदले में आला खुराकें और आला ओहदे पाते थे, तो ये बुनियादी तौर पे फिरौन का खौफ नहीं था, उसकी नून लीग का खौफ था। चुनाचे उन्होंने फौरन फिरौन से 26वीं तरमीम जारी करा दी, जिसके बाद फिरौन की अदल के साथ यानी कुदरत के साथ लड़ाई शुरू हो गई, और इस लड़ाई के नतीजे में फिरौन रहा और ना ही मिस्र। आपको महसूस होगा फिरौन का सारा बहरान उसकी नून लीग ने पैदा किया था। ये नून लीगें बुनियादी तौर पर बहरान की वो लकीरें होती हैं जो पत्थर और लोहे के बने कलों को खंडर बना देती हैं। ये फिरौन जैसे शानदार बादशाहों को बर्बाद कर देती हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, ये नून लीगें जन्म कैसे लेती हैं? इनके जन्म को समझने के लिए आपको जंगल की रवायात में झांकना पड़ेगा, आपको जंगल की ज़िंदगी का मुताला करना पड़ेगा।
کہا جاتا ہے جنگل میں جب کوئی شیر پہلی بار شکار کے لیے نکلتا ہے تو اس کے حواریوں کا ایک گروہ بن جاتا ہے۔ یہ حواری ایسے چھوٹے اور مسکین جانور ہوتے ہیں جو شیر کے شکار پر زندہ رہتے ہیں۔ ان میں سے کوئی شکار کا سر کھاتا ہے، کوئی شکار کی کھال ادھیڑتا ہے، کوئی اس کی آنتیں چباتا ہے، کوئی اس کی دم چوستا ہے، کوئی اس کی آنکھیں نوچتا ہے اور کوئی اس کے پائے پکا کر کھا جاتا ہے۔ حواریوں کا یہ گروہ نکمے جانوروں کا دستہ ہوتا ہے۔ کوئی کہانی یا کوئی روایت یا یہ جو آپ کو سنایا جاتا ہے یہ قطعی طور پہ فضول نہیں ہوتا، فکر کی دعوت ہوتی ہے اور بقول ڈاکٹر معید پیر زادہ ڈاٹ کنیکٹنگ ہوتی ہے، وہ آپ نے کرنی ہوتی ہے، وہ آپ نے سوچنا ہوتا ہے، دستہ ہوتا ہے، اور ان کی بقا شیر اور شیر کے شکار سے وابستہ ہوتی ہے۔ یہ جانور روز شیر کی کھچار کے سامنے قطار باندھ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ جو ہی شیر نکلتا ہے یہ چپ چاپ اس کے پیچھے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ شیر شکار کے بعد ایک آدھ ران لیتا ہے اور دھوپ میں بیٹھ کر مزے سے کھانے لگتا ہے، جس کے بعد ان حواریوں کی باری آتی ہے۔ یہ حواری جانور اس شکار سے بڑے آرام سے ایک آدھ ہفتہ نکال لیتے ہیں۔ کبھی گندم کے 2200 ارب، کبھی چینی کے 300 ارب، کبھی پیٹرولیم کے 2500 ارب، اور کبھی جو ہے وہ کوکنگ آئل پہ 175 روپے فی کلو یہ نکال لیتے ہیں۔ جب یہ شیر بوڑھا ہو جاتا ہے، یہ درویشی اختیار کرنے لگتا ہے یا یہ اس جنگل سے اکتا جاتا ہے تو یہ حواری اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اسے یہ بتانا شروع کر دیتے ہیں، حضور آپ کا وجود اس جنگل کی خوشحالی اور استحکام کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اگر آپ نے وردی اتار دی تو یہ سارا جنگل برباد ہو جائے گا۔ یہ مشرف کی کاف لیگ تھی، یہ فیلڈ مارشل صاحب کی نون لیگ ہے۔ سر آپ نے وردی اتار دی تو پورا عالم اسلام یتیم ہو جائے گا، ہمالیہ روئے گا، پورا پاکستان پیٹے گا، ماتم کرے گا۔ یہ کاف لیگ ہو، یہ نون لیگ ہو، یہ پیپلز پارٹی ہو، یہ MQM ہو، یہ مولوی فضل الرحمان ہو، یہ جماعت اسلامی ہو، سر آپ نے وردی نہیں اتارنی۔ لہذا خدا کے واسطے اس جنگل کی بقا کے لیے اپنے فیصلے پر نظر ثانی فرمائیں۔ اکثر شیر ان حواریوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور وہ مزید 10-20 برس تک شکار کھیلنے کا اعلان کر دیتے ہیں۔ 10 سالہ منصوبہ۔ ان 10-20 برسوں کے دوران کسی دن شیر کے پنجے کمزور پڑ جاتے ہیں اور اس کے دانت گر جاتے ہیں تو یہ سارے حواری، یہ سارے نواز شریف، یہ سارے صفدرنی بڈیاں، یہ سارے شباز شریف، یہ سارے مقبول صدیقی، یہ سارے زرداری کسی دوسری شیر کی کھچار کے سامنے قطار باندھ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ سلسلہ جب جنگلوں سے نکل کر شہروں اور ملکوں میں آتا ہے تو اس سے لیگیں بنتی ہیں اور ان لیگوں سے انسانی شیروں کے زوال کا دور شروع ہوتا ہے۔ یہ بنیادی طور پر اقتدار کا فلسفہ ہے۔ فرعون سے لے کر آج تک ہر صاحب اقتدار کی ایک لیگ ہوتی ہے اور یہ لیگ اسے ہر وقت یہ باور کراتی رہتی ہے آپ کا وجود اس ملک کے لیے انتہائی ناگزیر ہے، اور اگر آپ نے میدان چھوڑ دیا، آپ نے عمران خان کو باہر نکال دیا تو خوشحالی اور استحکام کا یہ عمل دم توڑ دے گا، جس کے بعد یہ ملک ختم ہو جائے گا
اور دنیا کے 99.99% حکمران ان حواریوں کی باتوں پر یقین کر لیتے ہیں، جس کے بعد جب تک وہ حکمران قائم رہتے ہیں یہ لوگ اس کے شکار پر پلتے رہتے ہیں۔ ان نون لیگیوں اور کاف لیگیوں کا ریکارڈ ہے، انہوں نے آج تک کسی سربراہ کو اقتدار سے باعزت طریقے سے رخصت نہیں ہونے دیا۔ لہذا آج رامسیس دوم کے ہزاروں برس بعد محسوس ہوتا ہے بنی اسرائیل کے بچے قتل کرنے کا منصوبہ فرعون نے نہیں بنایا ہوگا، یہ یقیناً فرعون کی نون لیگ اور کاف لیگ کا جمہوری فیصلہ ہوگا۔ فرعون کی نون لیگ کو جب نجومیوں کی پیش گوئی کا علم ہوا ہوگا تو اس نے فوراً ایک بڑا اجلاس بلایا ہوگا اور اس اجلاس میں پارٹی نے فیصلہ کیا ہوگا ہمیں ملک کی خوشحالی اور جمہوریت کی بقا کے لیے ہر قیمت پر فرعون کی جان بچانا ہوگی۔ اس فیصلے کے بعد انہوں نے فرعون کو قائل کر لیا ہوگا۔ وہ نبی وہ بنی اسرائیل کے تمام نومولود بچے قتل کرنے کا حکم دے دے، 9 مئی میں پوری پی ٹی آئی کو سزا دے دے، عمران خان کو سزائے موت دے دے، اور فرعون نے بھی وسیع تر قومی مفاد اور نظریہ ضرورت کے تحت اس قرارداد پر دستخط کر دیے ہوں گے، جس کے بعد جب تک فرعون زندہ رہا نون لیگ بنی اسرائیل کے بچے قتل کراتی رہی، دہشت گردی کے مقدمے کراتی رہی، FIR کراتی رہی، 10 سال کی سزائیں سناتی رہی، سر کھولتی رہی، چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرتی رہی، لوگوں کے زیورات چوری کرتی رہی، لوگوں کے گھروں پر چھاپے مارتی رہی، لیکن آخر میں پتہ چلا وہ خطرہ جسے نون لیگ محل سے باہر ڈھونڈتی رہی تھی وہ فرعون کی گود میں پروان چڑھتا رہا تھا۔ مجھے یقین ہے نون لیگ نے آخری وقت بھی اس خطرے سے نمٹنے کی کوشش کی ہوگی، لیکن اس لمحے وقت کے پلوں تلے بہت پانی جمع ہو چکا ہوگا۔ میں نے فرعون اور موسیٰ کا واقعہ زندگی میں بے شمار مرتبہ پڑھا، لیکن اس واقعے کا یہ نفسیاتی پہلو ہمیشہ میری نظروں سے اوجھل رہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ جانتے ہیں عام محمود نیازی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہفتے کے دن کا یا ہفتے کی رات کا دوسرا ویلاگ، آپ سے کچھ گپ شپ، کچھ تازہ ترین خبریں اور جو ہے نا وہ صورتحال۔ لیکن اس سے پہلے کہ خبروں پہ جائیں، آپ سے درخواست یہی ہے کہ آپ کو تاریخی واقعات پسند ہیں، آپ کو ڈاٹ کنیکٹنگ پسند ہے، کیونکہ میں اکثر کہتا ہوں کہ دوسرے یوٹیوبرز وہ مجھ سے بہت بڑے ہیں، مجھ سے بہت پڑھے لکھے ہیں، بہت نفیس ہیں، ان کی فالوئنگ بہت زیادہ ہے، لیکن میں کوشش کرتا ہوں تھوڑا سا ڈیفرنٹ کرنے کی۔ اگر آپ کو سٹائل پسند ہے تو بسم اللہ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور جو سبسکرائبر ہیں تو وہ بسم اللہ کریں اور ویڈیو کو شیئر کیے کریں۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ فیس بک لازمی یوز کرتے ہیں تو فیس بک پہ جو ہے نا وہ ویڈیو لازمی شیئر کر دیا کریں، اور جو میرے نوجوان ساتھی ہیں ان سے گزارش ہے کہ بے شک کیپ کاٹ سے چھوٹے چھوٹے کلپ بنا کر وہ جو ہے نا بے شک آپ لوگ چڑھا دیا کریں، اور اس کے علاوہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیا کریں۔ اب آتے ہیں کچھ خبروں کی جانب، پھر ویلاگ کی باقی سرخیوں پہ آئیں گے۔ پہلی خبر میں آپ کو پہلے دے چکا تھا کہ ڈونلڈ جے ٹرمپ اور ولادیمیر پوٹن ان کی ملاقات طے ہو گئی ہے، اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ خطے کی تقدیر کا فیصلہ کرے گی، یہ انڈیا اور چین کے جو تعلقات ہیں ان کا تعین کرے گی، اور یوکرین کے مستقبل کا بھی فیصلہ ہوگا۔ اس کے بعد آج بڑی عجیب بات ہوئی ہے، وہ بات یہ ہوئی ہے کہ مئی میں ہماری جھڑپ ہوئی تھی انڈیا کے ساتھ، آپ جانتے ہیں، اور ہم نے انڈیا کو پھینٹا لگایا، کوئی شک نہیں ہے، ہم نے رافیل گرائے، رافیل کے شیئرز کی قیمت بھی بہت گر گئی تھی۔ آج اتنے عرصے بعد جو ہے وہ ایئر چیف مارشل ہیں انڈیا کے، کوئی سنگھ ہیں
نام میرے ذہن میں نہیں ہے، انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے پاکستان کے 5 جہاز جو ہے وہ مار گرائے تھے۔ تو یہ اتنے عرصے بعد پھر دنیا ظاہر ہے چے تو نہیں ہے، دنیا کو سارا پتہ ہے، اتنے عرصے بعد انہوں نے رحیم یار خان کا نام لیا، سرگودا کا نام لیا، تو آپ نے اس وقت کیوں نہیں بتایا یا ہمیں کیوں نہیں پتہ چلا؟ ہم تو اپنے شہداء کو سیلیبریٹ کرتے ہیں کہ کون سا پائلٹ ہمارا شہید ہو گیا ہے، لیکن انہوں نے دعویٰ کیا ہے، اصل میں وہ ڈیمیج کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بہت زیادہ بےعزتی ہو رہی ہے نریندر مودی کی، پھر امریکہ پڑ گئے، امریکی ٹرمپ جو ہے صدر ٹرمپ وہ کوئی 20 سے زائد مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ میں نے جنگ بندی کرائی، تو اس سے اپنی خفت مٹانے کے لیے بہرحال وہ کرتے رہیں۔ اس کے بعد عمران خان کے خلاف جو ہے نا وہ توشہ خانہ کیس تھا، تو 14 اگست کو عمران خان نے احتجاج کا اعلان بھی کر رکھا ہے، تو جج نے جو ہے پتلی گلی سے نکلتے ہوئے شاہ رخ ارجمند، نام تو بڑا جو ہے نا وہ زبردست ہے، شاہ رخ ارجمند، تو وہ پتلی گلی سے نکل گئے ہیں۔ انہوں نے 15 اگست تک سماعت کو جو ہے وہ ملتوی کر دیا ہے تاکہ عمران خان سے لوگوں کی ملاقات نہ ہو اور پیغام باہر نہ آئے۔ اس کے علاوہ ایک چوکی فتح ہوئی ہے، وہ چوکی ہے وزارت داخلہ کی، اور وہاں پہ نور ولی صاحب، یہ میجر جنرل ہیں یونیفارم میں، ان کو سیکٹری جو ہے وہ لگا دیا گیا ہے۔ مجھے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ کسی بڑے طوفان سے پہلے جو ہے وہ فیلڈنگ سیٹ کی جا رہی ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یا فیلڈ مارشل صاحب کی طرف سے، کیونکہ نومبر آ رہا ہے، تو یہ بڑی اہم پوسٹ ہے داخلہ کی۔ یعنی پہلے وہ اس میں بیٹھے ہیں، انفارمیشن ٹیکنالوجی میں وہی بیٹھے ہیں، پی ٹی اے کے سربراہ ہیں، میجر جنرل ہیں وہ بھی، اب داخلہ میں بھی آ گئے ہیں، داخلہ میں پہلے محسن نقوی بھی ہیں، تو بہرحال انہوں نے ایک اور چوکی فتح کی ہے اور اوپر جھنڈا لہرایا ہے۔ اگر ہم وی لاگ کی بات کریں تو شہر اقتدار میں جو ہے وہ بڑی عجیب سچویشن بنی ہوئی ہے، یعنی قوم کو ایک دفعہ پھر چے بنانے کا، موتیا بنانے کا وقت ہوا چاہتا ہے کہ جی نواز شریف جو ہے نا اچانک ان کی پیٹ میں گڑ گڑ ہوئی ہے، جب وہ آپ پیتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، بڑا ذائقہ دار ہوتا ہے، ایک ڈرنک ہوتا ہے جو آپ پیتے ہیں، یعنی میرے ذہن میں نہیں آ رہا، فروٹ سالٹ ہم اسے کہتے ہیں، پتنی اسے جو ہے نا، بہرحال وہ بندہ پیتا ہے یا کارمینہ لیتا ہے تو وہ انقلاب کی گڑ گڑ ہو رہی ہے، اور پھر انہیں پورٹریٹ کیا جا رہا ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ۔ تو نواز شریف کو بتانا یہ تھا کہ نواز شریف صاحب آپ نے تو پہنی ہوئی ہے لاسٹک کی شلوار، آپ کی تشریف مبارک بھی بہت بڑی ہے، اور اگلوں نے شلوار کھینچ لی، آپ 80,000 ووٹوں سے آ رہے ہیں۔ بہرحال ووٹ کو عزت دو کے بیانیے بھی سنا ہے کہ کوئی ٹاکی شاکی ماری جا رہی ہے، یہ جو ان کے صحافی ہیں بھونپو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی نواز شریف صاحب جو ہے وہ میں انقلابی بنتا ہوں، اور نعیم اشرف بٹ کی رپورٹ ہے کہ خواجہ آصف نے جو کچھ کہا وہ بھی نواز شریف کی مرضی سے کہا، اور نواز شریف کہتے ہیں کہ ملائی تو اسٹیبلشمنٹ کھا رہی ہے، گالیاں ہمیں پڑ رہی ہیں، شہباز شریف کوئی زیادہ ہی لیٹ گیا ہے، دوسری دفعہ فیلڈ مارشل امریکہ جا رہے ہیں اور ہمیں پوچھتا کوئی نہیں۔ تو یہ تو نواز شریف صاحب اس وقت سوچنا تھا نا، اس وقت آپ غیرت کا مظاہرہ کرتے، بلکہ ابھی بھی غیرت کا مظاہرہ کریں، آپ پریس کانفرنس بلائیں اور ٹی وی پہ براہ راست کہیں کہ میں تو جیتے ہی نہیں، ڈاکٹر جاسمین راشد جیتی ہیں، میں سیٹ واپس کرتا ہوں۔ تو اس وقت آپ نے نہیں لینے تھے نا فارم 47، اب تو اگلوں کی مرضی چلے گی۔ شہر اقتدار میں یہ بات بھی گردش کر رہی ہے کہ ایکسٹینشن تمہارا باپ بھی دے گا، کس طرح نہیں دیں گے آپ لوگ ایکسٹینشن؟ یعنی ابھی جو آپ کو وہ نون لیگ اور فرعون کی کہانی سنائی ہے کہ آپ لوگ تو جو ہے نا وہ ڈرا رہے ہیں فیلڈ مارشل صاحب کو کہ عمران باہر آیا تو پتہ نہیں کیا کر دے گا، حالانکہ عمران کچھ بھی نہیں کرے گا، لیکن آپ کی دہاڑیاں لگی ہوئی ہیں، آپ کی بیٹی کی دہاڑیاں لگی ہوئی ہیں، آپ کی جو ہے نا وہ بھائی کی دہاڑیاں لگی ہوئی ہیں، آپ دہاڑیاں لگا رہے ہیں بقول اسد طور کہ اس طرح لوٹا جا رہا ہے جس طرح یہ کوئی مقبوضہ علاقہ ہو، مال غنیمت ہو۔ مری سے آپ پنڈی سے مری جائے نا تو وہاں پہ کوئی ناریل بیچ رہا ہوتا ہے، کوئی چھلیاں بیچ رہا ہوتا ہے، کوئی بیچ رہے ہوتے ہیں چیزیں مختلف، تو وہ گاڑیوں والے لیتے ہیں، تو وہاں ان سب کو کہا گیا ہے، کوئی چھلیاں بیچ رہا ہے، کوئی آئس کریم بیچ رہا ہے، کوئی ناریل بیچ رہا ہے، کہ یہاں پہ مکھیہ منتری کا فلیکس ہونا چاہیے، فلیکس۔ آج ہفتے والے دن آرڈر آیا ہے کہ تمام پرائیویٹ سکول جو ہے وہ ڈینگی کا فلیکس لگائیں، لیکن اس فلیکس پہ مکھیہ منتری کی تصویر لازمی ہو، سارے سکولوں کو آرڈر آیا ہے۔ چلے ڈینگی تو ٹھیک ہے،
یعنی وہ اس کے لیے گائے کے لیے اس پہ مکھیہ منتری کی تصویر آرڈر آیا ہے ایجوکیشن بورڈ کی طرف سے، یعنی وہ جو ہمارے ہیں سی او ہیں اس کے ایجوکیشن کے، ان کی طرف سے خط آیا ہے کہ جی مکھیہ منتری کی تصویر لگائیں اسکولوں میں. تو ملائی آپ نہیں کھا رہے، آپ بھی کھا رہے ہیں، ورنہ آپ کو پوچھتا کون ہے؟ اگر فیلڈ مارشل صاحب نہ ہو، وہ آپ کو فارم 47. تو یہ پھر میرا خیال ہے پہلے یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کرتی تھی، موتیا موتیے چتیاپا. اب میرا خیال ہے کہ یہ آپس میں سمیولا ٹو کلیمولا ٹو سمیولا اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ نے میرا خیال ہے فیصلہ کیا کہ پہلے آپ لوگ کھیلتے تھے مل کے، اب ہم کھیلیں گے. یعنی وہ جو ہے نا یہ، لیکن ایکسٹینشن کا مسئلہ بہرحال ہے. ادھر درائی کھچر کہتا ہے کہ پاکستان 1979 جیسا پاکستان چاہیے فیلڈ مارشل صاحب کو، جس کی مرضی ہو وہ مسجد میں جائے، جس کی مرضی ہو وہ سینما میں جائے. سینما کا نہیں بتایا کہ سینما بنائے ہیں جہاں پہ پورن ہے یا کون سی مووی دیکھنی ہے، یہ نہیں بتایا. تو کہا کہ جن کی مرضی ہے وہ سینما جائیں، جن کی مرضی ہے وہ مسجد جائیں. شراب خانوں کو آپ کو بتا چکا ہوں کہ 5 لائسنس ملے ہیں اسلام آباد میں، اور 5 لاکھ ان کی فیس ہے اور 1.5 لاکھ رینیول فیس ہے. تو یہ لبرل اور سیکولر بنانے کا بھی جو ہے نا وعدہ کر لیا گیا ہے کہ پاکستان کو سیکولر بنایا جائے گا. کیونکہ عمران خان کے خلاف ایک چورن جو اور بیچا گیا تھا نا، وہ بیچا گیا تھا کہ جی یہ ریاست مدینہ کی بات کرتا ہے، یہ انتہا پسند ہے، یہ طالبان خان ہے، یہ طالبان کو پسند کرتا ہے اور یہ عدل کی بات کرتا ہے، یہ ہاتھ کاٹ دے گا، یہ سر کاٹ دے گا. یہ بھی عمران کے خلاف چورن بیچا گیا. خبریں ہیں لیکن ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے اور آپ ناراض ہوتے ہیں. اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے. مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ.